बाप नंबर 5, बीमारी में और सेहत में। तुम बिल्कुल अपनी वीडियो जैसी हो। फिर इसने फारिस को हेलो कहा और अंदर आने की दावत दी। ये मेरे अंकल, हन्नैन ने तारुफ करवाया। फिर अंदर आए। फारिस तीखी नज़रों से अलीशा को देखता, फिर उधर उधर देखता, सोफे पे आ बैठा। हन्नैन गर्मजोशी से बैठी और बातें करने लगी। अभी राहदारी की गुफ्तगू भूल गई। फारिस खामोशी से बैठा, दोनों को तेज़ तेज़ अंग्रेज़ी में बोलते और हंसते देखने लगा। रात की मुनासिबत से कमरे की सारी जर्द बत्तियां रोशन थीं। अलीशा ने इस दौरान उठकर रूम सर्विस कॉल की, ऑर्डर दिया। वापस आकर बैठी तो साइस्तगी से फारिस से पूछा, और आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब। वो बगौर इसको देखता बोला, और आपकी जॉब क्या है? अलीशा ज़रा हटकी, हन्नैन को देखा, फिर फारिस को, और बोली, मैं नेशनल जियोग्राफिक के लिए काम करती हूँ। हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इधर आए हैं। और नेशनल जियोग्राफिक ने आपको नौकरी दे दी, हालांकि आप कभी कॉलेज नहीं गए। अलीशा ने चौंक कर हन्नैन को देखा, जिसने बेचैनी से पहलू बदला था। फिर फारिस को। मुस्कुराहट मदम हुई। अगर मैं अफोर्ड कर सकती तो ज़रूर कॉलेज जाती, मगर इस जॉब के लिए डिग्री से ज़्यादा मेरी काबिलियत अहम थी। और क्या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप लोग? हम इस शहर के तारीखी मकामात को कोर करेंगे। वो गर्दन ऊंची करके मुस्कुरा कर बोली। फारिस ने अब्रू उठाकर संजीदगी से इसे देखा। इस्लामाबाद के तारीखी मकामात को? जी। दैट्स ग्रेट, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी की 33 सालों में इस्लामाबाद की कोई तारीखी मकाम नहीं मिला। आपको नेट ज्वेल वालों ने नहीं बताया कि ये शहर 60 दहाई में बनाया गया एक मसनूई शहर है। अलीशा ने थूक निकाला। मेरा मतलब था तारीखी अहमियत की हामिल इमारतें, जैसे सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर हाउस वगैरह। तो आपको कौन सा कैमरा इस्तेमाल करती हैं? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमें अपने कैमरा दिखाएं। फारिस ने इधर उधर देखा, जैसे कुछ तलाशता हो। हन्नैन बिल्कुल चुप सी होकर बारी बारी दोनों का चेहरा देखती, समझ नहीं पा रही थी कि गुफ्तगू किस सिमत जा रही है। मैं दरअसल कैमरा वर्क नहीं करती। अलीशा की मुस्कुराहट बिल्कुल गायब थी। वो ज़रा की ज़रा और फिर रवानी से बोलती गई, मैं कंप्यूटर्स में अच्छी हूँ। मुझे मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपनी वेब साइंस चेक करने के लिए हायर करती हैं। ये एक फ्रीलांस जॉब है। ये फ़िक्रे मुझे आपका पहला सच मालूम हुए हैं। फारिस के कहने पे इसकी रंगत फीकी पड़ी। आप ये कह रहे हैं कि मैं ये सब घड़ रही हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप घड़ रही हैं इसमें बहुत झोल है। हन्नैन पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई। अलीशा और फारिस ने बेख्तियार इसे देखा। बैठो प्लीज़। नहीं, हमें पार्टी पे जाना है, हमें देर हो रही है। चले मामू। और फिर वो अलीशा के इसरार पे भी नहीं रुकी। अलीशा ने एक गिफ्ट पैक इसके साथ कर दिया। इसने खोला भी नहीं। लब भींजे, तंदी से अबरू सेकड़े राहदारी में चलती गई। वो अच्छी लड़की है, मगर वो बहुत कुछ छुपा रही है। और ये नेट ज्वेलर वाली कहानी, बिल्कुल। फारिस संजीदगी से साथ चलता कह रहा था कि वो 30 से इसकी तरफ घूमी। थैंक यू सो मच मामू, मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ वो करने का जिसको मैं आपको हकना था। एहसास तौहीन से इसका चेहरा सुर्ख धकने लगा। मैंने सिर्फ चंद सवाल किए थे। मुझे हक है मैं तुम्हारी इंटरनेट फ्रेंड को चेक कर सकूं। क्या इसे ऐसे किया जाता है मेहमानों के साथ? वो कितना हर्ट हुई होगी। इससे बेहतर था कि आप मुझे लाते ही ना। वो झूठ बोल रही थी और मैं इसका झूठ पकड़ रहा था। क्या मैंने कभी आपकी बातें पकड़कर फूफो को बताया कि वो नोज़पिन आपने इनको भेजी थी? शिद्दत जज्बात में जो इसके मुंह में आया बोलती चली गई, और एहसास होने पे एकदम चुप हुई। सांस तक रुक गया। फारिस ने बुरी तरह चौंक कर इसे देखा। इसकी आंखों में ताज्जुब, बेयकीनी, हत्ता के सदमा भी था। वो इसी तरह इसे देखता रहा, जो बज़ाहिर खुद को संभाले खड़ी थी, अंदर से डर रही थी। तुम कौन हो हन्नैन? हाँ, तलखी आयाम भी है और बढ़ेगी। हाँ, अहले सितम मशके सितम करते रहेंगे। हल्का हल्का म्यूज़िक पस मंज़र में बज रहा था। हाशिम ग्लास पकड़े मुस्कुराता हुआ लॉन्ग रूम के कोने में आया, जहाँ जताशा खड़ी थी। फ़ोन पे बार बार नंबर मिलाकर मायूसी से बंद करती। स्याह साड़ी में मबलूस, बाल बिल्कुल शहरीन के अंदाज में कटे। फ़ोन बंद करते हुए गर्दन उठाई तो हाशिम को सामने खड़ा देखा। वो मुस्कुरा रहा था। वो फीका सा मुस्कुराई। इसकी आंखें बुरी और स्याह थीं और रंगत सुनहरी। परेशान हो? जरताशा ने अज़बात में गर्दन हिलाई। फारिस मालूम नहीं किधर रह गए। फिर करीब खड़े सादी को पुकारा। सादी, वो जो हंसते हुए जुमर से कुछ कह रहा था, पलटा और ताबेदारी से चलता इधर तक आया। जी फारिस? ओह हाँ, वो हन्ना को इसकी फ्रेंड की तरफ ले गए हैं। अम्मी ने मना भी किया, मगर तभी किसी ने सादी को पुकारा। वो मुस्कुरा कर हाशिम भाई को देखता वापस चला गया। हन्ना और वो सादी की छोटी चालाक बहन। सादी को याद आया। इसने मुस्कुराते हुए गहरी नज़रों से लताशा के चेहरे पे छाता दबा दबा सा गुस्सा देखा। यानी फारिस एक दफ़ा फिर किसी अहम मौका से गायब है। घर से पार्टी के लिए तैयार होकर निकले थे, पता नहीं क्या हुआ। वो हर तकरीब पर यूं तो नहीं करते।
ہاں، صرف اس تقریب پر یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے، دھیمے سے کہتے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا۔ زرتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا۔ یہ تو سعدی کی پھپھو ہیں اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی۔ کیا تم ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی، اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا؟ اور جب میں نے تم سے زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تو اس نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، یہ صرف گھر کے لوگ کافی ہوں گے۔ تو اوہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ زرتاشا حق تک سنتی رہی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ تمہاری شادی کو ہوئے بھی کتنے دن ہیں؟ صرف 5 ماہ۔ زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا۔ زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی۔ نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالی لٹ گال پہ گرتی، دمکتا چہرہ، مسکراہٹ سے بھرپور، ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی۔ زرتاشا نے تندی اور غصے سے واپس رخ پھیرا۔ اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک پرانی بات تھی۔ ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے، کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شہری تمہیں لے کر گئی تھی؟ زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھائی، گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا ہوتا۔ فارس کو اچھا نہ لگتا۔ رہنے دے ہاشم بھائی۔ وہ اداسی سے رخ موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور نگرزیب کردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس سے گزرے۔ زمر کو دیکھا تک نہیں، صرف تنے ابرو سے اس سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد بہری تھی۔ سعدی فوراً اسے وجہ بتانے لگا۔ وہ ہوں کر کے آگے بڑھ گئے۔ سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شہرین پہ نظر پڑی۔ اس نے بھی ایک تیز سخت نظر سعدی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ نوشیروان انگلینڈ ہی تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید سعدی پارٹی میں نہ آتا۔ لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا۔ سسٹم آن کا الرٹ آ رہا تھا۔ وارث اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی اس کے کمرے میں تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ وہ سارا کے قریب آیا، ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں ایک کال کرنے لان میں جا رہا ہوں۔ زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں۔ اگر جلدی نہ آؤں تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا۔ وہ حیران سی مڑی، سمجھ کر اچھا کہا اور وارث دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا۔ باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہ ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا ہے۔ یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا اور خاور نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کال آئی تھی۔ ہاشم نے بامشکل چھپایا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ جینے کے فسانے رہنے دو، اب ان میں الجھ کر کیا کر لیں گے؟ ہوٹل کے ریسٹورانٹ ایریا میں زرد روشنیوں سے سرہ انگیز فسا فسوں طاری کر رکھا تھا۔ حنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ حنین کا سر جھکا تھا۔ وہ گھر نہیں گئے تھے، یہیں آ گئے تھے۔ اب اپنی زبان کی پھسلن پہ حنین شرمندہ تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نوز پن والی بات؟ فارس نے سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھا۔ حنین نے خفا خفا سا چہرہ اٹھایا۔ آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی، مجھے کیا پتا کہ آپ وہ پھپھو کو یوں بھیجیں گے؟ میں نے یوں نہیں بھیجی تھی۔ فارس کے ماتھے پہ عادتاً بل پڑے۔ صاف بات کرتا ہوں، اس وقت مجھے لگا میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گی۔ نام اس لیے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ پھر آپ نے زرتاشا آنٹی سے شادی کیوں کر لی؟ کیونکہ تمہاری پھپھو سے رشتے کو انکار ہو گیا تھا، بات ختم۔ آپا کہہ رہی تھی کہ زرتاشا سے کر لو، میں نے کر لی۔ میں اس شادی سے خوش ہوں مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے غصہ ہے پھپھو پہ کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ان کی والدہ نے انکار کیا تھا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں مانتی۔ واٹ ایور ہنا، میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا ان سے کوئی افیئر نہیں تھا، اب ان کی شادی ہونے والی ہے۔ کوئی بھی بات ہمارے منہ سے ایسی نہیں نکلنی چاہیے جو ان کو ہرٹ کرے۔ اوکے۔ حنین نے سر مزید جھکا لیا۔ فارس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کو کہنا یہ لونگ اب ان پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو اتار کر کوئی اور پہن لے۔
میں نے کہا تھا آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا، مگر وہ کہتی ہیں مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے ایڈجسٹ کرتی ہوں، سو اسی کو پہنے رکھوں گی۔ فارس نے سر ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور مسکرایا۔ تم سے تو ڈرنا چاہیے حنین۔ ہلکا سا مسکرا کر حنین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسی لیے آپ علیشا کی فکر نہ کریں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب ہم چلتے ہیں، پارٹی پہ بھی جانا ہے۔ وہ اٹھ گئی تو فارس والیٹ نکالتا کھڑا ہوا۔ وہ آئیں تو سرے مختل تماشا ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب کی آخری ساعت گراں کیسی بھی ہو۔ والیٹ نکالتا کھڑا ہوا۔ وارث غازی کے ہاسٹل کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ خاور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے کرسی پہ بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھتا لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ ایک کے بعد دیگر ڈاکیومنٹس کھلتے جا رہے تھے۔ ڈاکیومنٹس انکرپٹڈ تھے، ان کے تالے توڑنے میں وقت لگتا تھا اور ابھی اور بھی بہت سے کام رہتے تھے۔ بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ یکا یک باہر جوتوں کی آواز آئی۔ خاور پھرتی سے اٹھا، لیپ ٹاپ آف کیا، جو کاپی کرتا رہا، اس کی فلیش کھینچ لی، کھڑکی کی طرف آیا، پھر واپس مڑا۔ اوہو، کھڑکی نہیں۔ وہ قدم آدم الماری میں کھڑا ہوا، پٹ بند کر دیے، تیار۔ چونکا، ادھر کوئی الماری کھولتا، ادھر وہ اس پہ حملہ کرتا۔ چابی گھمانے کی آواز اسے سنائی دی، پھر دروازہ کھلا۔ ڈیم اٹ، یہ وارث ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے؟ اس سے کوفت ہوئی۔ پٹ کی ذرا سی درز کھولے رکھی تھی۔ وارث اندر آیا، کوٹ صوفے پہ پھینکا، جلدی سے کھڑکی چیک کی، وہ اندر سے بند تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا، اس کی اسکرین اٹھائی، وہ بند تھا۔ وارث نے اس کے ہاتھ رکھا، گرم تھا، یعنی کہ کوئی ادھر آیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، ساتھ ہی موبائل نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا۔ خاور نے دروازے کو پکڑے پکڑے آگر ہو کر در سے جھانکا۔ وارث کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کے سانس کی بھی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اپنا سانس اس نے منہ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا۔ سر، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وارث غصے سے فون پہ کہہ رہا تھا، اس لیے اب آپ چاہیں تو مجھے معطل کر دیں۔ مجھے وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے میز پہ ڈالا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود پہ چھلکتی تھی۔ اب آر پار، بس اب وہ جو کرے گا نا، ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اب ای میل کھول رہا تھا، ای میل کا آپشن کلک کیا، فارس کا ایڈریس ڈالا، لب بھینجے، سوچتے ہوئے وہ ڈاکیومنٹس کھولنے لگا۔ اسے کیا بھیجنا تھا؟ خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں۔ اس نے فارس کے نام کے پہلے 2 حرف پڑھ لیے تھے، وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگا اس نے فیصلہ کرنے میں، اور وہ اندھی طوفان کی طرح پٹ دھکیلے وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی خاور نے پستول اس کی سر کی پشت پہ دے مارا۔ وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پہ جا گرا اور نیچے لڑھک گیا۔ لمحے بھر کو سارے میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا، اس کی بند آنکھیں کھلی، وہ کر رہا بھی تھا۔ خاور کو بھی دیکھا، آنکھوں میں شدید تیش جھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟ مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اور موڑے اس کے اوندھے منہ گرایا، کمر پہ گھٹنے سے دباؤ گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے، بامشکل قابو کیے، جیب سے رسی نکالی، خود وہ کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لایا تھا۔ ہاتھ بندھے، وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹیسیوں کی شدت سے بند ہوئے جا رہی تھیں، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبایا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ بند کر دیں، پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پہ رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکے۔ اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم ابھی تک مسکرا کر وہیں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا، اس نے خاور کا نام دیکھا، مسکراہٹ سمٹی، وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو، آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پہ آ گیا، مجھے اس کو کوسکر کرنا پڑا۔ وہ فارس کو سارے ڈاکیومنٹس میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں دیکھ لیا، ہاشم دبا دسا کر رہا، چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ نے
یہ فائلز نہیں دیکھی تھیں۔ اس کے پاس سب ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ریکارڈنگز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات، اور اگر میں اس کو نہ مارتا تو وہ سب یہ فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکتے؟ ہاشم کمرے میں چکر کاٹتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نکاست سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، ہاشم سے کہو حساب دے گا۔ خاور کو کوفت اور غصے سے میں زور سے اس کی پسلی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہ رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا۔ چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا۔ ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر جلدی بتائیں کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے خاور، ازلی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتے ہوئے ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا۔ ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا اسٹریپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی، یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی، کھلے تسمے کے جوتوں سے نہیں بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو اوندھے منہ گرو گے۔ وہ یک ٹک کمزور اور نکاحت زدہ سا ان معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا۔ گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں ان سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اور نگرزیب کاردار پہ گئیں اور پھر انہی پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاست دان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کریئر، نیا جوا، کیا وہ اس موقع پہ ان کا کوئی اسکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد ہوتی تو وہ بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کبھی بھی نہیں۔ ہاشم واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ خاور منتظر تھا۔ ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور اسے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کر لیں، پھر چند گہرے سانس لیے، آنکھیں کھولیں، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جاں سا بمشکل کھڑا ہو پایا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ پہ ٹھونسا، میز کے قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اس کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کی، کرب درد دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کی، گرہیں لگائی، پنکھے سے گرد پھنسا لٹکایا۔ وارث اس دوران بمشکل میز پہ بیٹھا تو یوں کہ گردن بائیں طرف بار بر رکھتی اور بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زارویے سے لگی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ خاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگائے کوشش کر رہا تھا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا۔ وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ بھی اور صدمہ بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھے، گرمائش بڑھتی گئی تو خود کاربتاں خود بخود جل اٹھیں۔ پورا باتھ روم روشن ہو گیا۔ واش روم کی جگہ کھلی تھی، 2 سنک لگے تھے، اوپر دیوار گیٹ شیشہ۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامتے تھامتے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاور نے اسے کھڑا کر لیا تھا، اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے کافی وقت کوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید۔ وہ زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر پھندا پھنس گیا تھا، پکا، زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہزیوں تک میں گھس گئی اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابلی، ہاتھوں میں کوڑے میں جھیل جمع کی، اسے منہ پہ پھینکا، آنکھیں بند کی، بوندیں چہرے سے لڑکھیں، گردن پہ ٹکنے لگیں۔
شرٹ کف سب گیلے ہو گئے۔ خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا۔ وارث نے سر ادھر ادھر مارتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ چند ایک جھٹکے اور سانس حلق میں آ پھنسا۔ زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی۔ پنکھے کے پندھے سے جھولتی لاش ساکت ہو گئی۔ خاور نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا، کپڑا نکال کر اسی بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس کے کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے چہرہ تھپتھپایا، بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی بے جان ممی جیسا سفید اور پسماردہ۔ آنکھیں گلابی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا، نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی۔ خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھتا اثبات میں سر ہلایا۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین وہاں پہنچ گئے تھے۔ دونوں خاموش تھے۔ حنین آ کر سعدی کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے ایک خفا خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی۔ وہ اس کھچے کھچے رویے کی عادی تھی۔ پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ عین پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ ہی کو لے کر جانا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی، یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ اس نے حسب عادت شانے اچکائے، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی، زمر ساتھ تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر لی، اور آپ صرف انہی پارٹیز میں کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار حنین کی طرف۔ حنین، کہیں حنا نے اس کی بات پہ کچھ نہیں کہہ دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب ہے اس فضول بات کا؟ آپ نے ان کا رشتہ مانگا تھا نا، نہیں ملا۔ پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے اعزاز برتتے ہیں؟ فارس نے ابرو ناگواری سے چھکڑے، میں نے اس کا رشتہ، یہ کس نے کہا تم سے؟ ہاں، آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا؟ تم سے کس نے کہا یہ؟ وہ سختی اور تیس سے دبا دبا سا کرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی، شوہر کے بوٹ کے تاج چھڑاؤ، اف، ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس بغیر سنے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا، غصے سے کنپٹی کی رگ ابھرتی گئی۔ دائیں طرف ہاشم پشت کیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون 2 منٹ دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہٹ گئیں، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا، ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا، گلاس پکڑے ہاتھ میں نبی ابری۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں کوئی میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم۔ وہ جتنے غصے سے بولا، ہاشم اتنے حزاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا، سانس بحال ہوا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اسے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے ہو، کبھی میری کسی بات کو نشانۂ تنقید بنانا، کبھی کسی کو، مگر سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا، کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموشی مگر سکون سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے۔ دامن پہ کوئی چھنٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ۔ تم قتل گر ہو یا کرامت گر ہو؟ اگلی فجر ابھی تاریک تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی۔ وہ سیدھی اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا، اور نگر زیب کروٹ لیے سو رہے تھے۔ وہ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک آئی۔ باہر سیاہی تھی، روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا۔ عجیب گھٹن تھی فضا میں، جیسے کوئی نافن زدہ لاش کسی نے بیچ چوراہے میں رکھی ہو اور اس کی بوہوں میں گھسی رہی ہو۔ جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ گاؤن پہنا اور ڈوری کو گرہ لگاتی وہ باہر نکل آئی۔ لاؤنج تاریک تھا، بتیاں آٹومیٹک تھیں، وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے، بتیاں جلتی گئیں۔ وہ ڈائننگ ہال تک آئی، آگے نکل گئی، بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئیں، اگلی جلتی گئیں۔ ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور راہداری تھی،
اس کے آگے ایک اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ نیچے درج سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ کنٹرول روم تھا۔ جواہرات اجنبی سے رکی، آہستہ سے قریب آئی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا ناممکن تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا۔ دروازہ کھلتا گیا۔ ہاشم مضطرب سا ٹہلتا غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے کیا بکواس کی تھی؟ اس کو خودکشی لگنا چاہیے۔ ماں کو دیکھ کر وہ رکا، مگر تاثرات نہیں بدلے۔ قریب آیا، کوہنی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، کرسی کھینچ کر کہا بیٹھیں۔ وہ نہیں بیٹھی۔ سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاشم، کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے۔ میں نے خاور کو اوکے کر دیا۔ خاور نے مار دیا اور یہ رہے سارے ڈاکیومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ۔ اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف۔ جواہرات بے دم سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ خاور تفصیلات بتا رہا تھا۔ آخر میں اس نے جھکے سر کو اٹھایا، گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کی جان لینا ضروری تھی؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں؟ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی، بات ختم۔ ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پر ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ خودکشی کب لگے گی وہ؟ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پر چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا۔ مزاحمت کے سارے رائے جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پھاڑ بن کر نظر آئیں گے۔ تفتیشی آفیسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی، بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور کے ساتھ لایا تھا۔ آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی بھی اتنے پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا، جب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم، ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے، تمہارے پاس ایلی بائے ہے۔ جواہرات اپنی بات پہ خود ہی چونکی، پھر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ خاور بھی اختیار سر اٹھایا۔ ایلی بائے؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا۔ یعنی کسی شخص کا جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پہ موجودگی کی شہادت ہونا۔ مگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگیں۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، وہ وارث کی واپسی کے بعد آیا تھا۔ اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتا ہے اور وہ واپس آ سکتا ہے۔ خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس؟ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا۔ فارس سوتیلا بھائی ہے، فارس قاتل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب فارس پہ پلانٹ کرنا ہوگا۔ جواہرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا۔ رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھیں، اس پہ وارث کا ڈی این اے ہوگا۔ یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملے تو اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔ ہاشم تذبذب سے سنتا رہا جو اس کی ماں چمکتی آنکھوں کے ساتھ بتا رہی تھی۔ کہیں ہے، کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دوست و ناخن قاتل، نہ آستین پہ داغ۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی۔ فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ منہ میں گم چباتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آج اتوار کی صبح تھی، خاموشی چھائی تھی۔ وہ چلتا گیا، پھر برآمدے میں رکا۔ وارث کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک دفعہ، دو دفعہ، 100 بار۔ پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر ملایا، ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا۔ فارس کا پوچھا۔ وہ فارس کو جانتا تھا۔ ہاں، وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ کھڑے رہے۔ وارث، دروازہ کھولو۔ وہ قدرے فکر مندی سے دروازہ دھڑدھڑانے لگا۔ آہستہ آہستہ 2-4 مزید لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فارس نے سارہ کو کال کی۔ سارہ، وارث کہاں ہے؟ اسے اپنی آواز گھبرائی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ میری بات نہیں ہوئی رات سے، ابھی اٹھی ہوں، کال کرنے لگی تھی۔ آج ہم نے۔ فارس نے بات سنے بغیر فون جیب میں ڈالا اور زور زور سے دروازہ کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ 2 آدمی آگے بڑھے، زور سے دروازے کو ٹھوکریں ماری۔ لوگ ارد گرد اکٹھے ہو گئے، تماشا سے لگ گیا۔ تیسرے منٹ میں دروازہ کا لاک ٹوٹا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف جا لگا۔
پوری قوت سے فارس اندر گرتے گرتے بچا، پھر سیدھا ہوا۔ گردن اٹھائی تب اسے لگا وہ کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ پنکھے کے ساتھ وارث کی لاش جھول رہی تھی۔ اس نے چیخوں چیخار سنائی دی مگر کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر سب سے پہلے وارث کے پیر پکڑ کر ذرا اٹھائے۔ گردن کی رسی ڈھیلی ہوئی مگر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ ٹانگیں بہت سرد تھیں۔ بے جان فارس پیچھے ہٹا، ہاتھوں کے پھیلائے کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائے، سب پیچھے۔ اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا اور وہ اندر داخل ہونے سے سب کو روک رہا تھا۔ سارا کا فون ابھی تک ہولڈ تھا، اسے بہت سے لوگوں کو خبر دینی تھی۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بس جانتا تھا تو ایک ہی بات، اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب ختم ہو گیا تھا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ 3 دن بعد سارا کی والدہ کے گھر میں سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ وارث کے جنازے کو آج تیسرا دن گزر چکا تھا مگر وہاں پھیلی نادیدہ کفور کی مہک اور میت کے گھر کی ویرانی برقرار تھی۔ سعدی اندر داخل ہوا تو باہر کے برآمدے کی ایک کرسی پہ پیر اوپر رکھے حنان بیٹھی تھی۔ گال ہتھیلی پہ جمائے کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ سعدی کے دل کو کچھ ہوا، وہ قریب آیا۔ وہ ہنوز سامنے دیکھتی رہی۔ آنسو گرتے رہے۔ بھائی، وہ ماموں تھے، فار گرانٹڈ۔ پیار کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، سب فور گراؤنڈڈ تھا۔ ہمارا حق، اچھے لگتے تھے، عزت کرتی تھی میں ان کی۔ ٹھیک ہے، بات ختم، مگر 3 دن سے میں خود حیران ہوں۔ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ میں تو ماموں سے بہت محبت کرتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کو اتنا مس کروں گی۔ میرا دل ایسے دکھے گا، مجھے تو کبھی پتہ ہی نہیں تھا بھائی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے ماموں کی شکل دکھائی دیتی ہے، سوتے وقت آخری خیال، جاگتے وقت پہلا خیال، وارث ماموں۔ بس اس کی بھیگی اجنبی نگاہوں سے سعدی کو دیکھا۔ بس ایک دن چاہیے، صرف ایک دفعہ مجھے ماموں سے دوبارہ ملنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ بھائی، کیا ہم صرف 1 گھنٹے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو ریورس نہیں کر سکتے؟ وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ گیا۔ دل ایسے اجڑا تھا کہ لگتا تھا اس سے آگے کچھ باقی نہیں رہا دنیا میں۔ وہ اندر آیا۔ کچن میں ندرت کرسی پہ بیٹھی تھی۔ ذکیہ بیگم دور بیٹھی آنسو پوچھتی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ سعدی آ کر ماموں کے ساتھ کھڑا ہوا، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ندرت نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارد گرد بڑھی رشتہ دار خواتین کو یکسر نظر انداز کیے اس سے پوچھا، سعدی، لوگ اس ترتیب سے کیوں نہیں مرتے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں؟ یہ چھوٹے پہلے کیوں مر جاتے ہیں؟ کیسے واپس لاؤں میں اسے؟ سعدی کا دل بھر آیا۔ اس نے ماں کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور مڑ گیا۔ اندر ایک کمرے میں بیڈ پہ سارا بیٹھی تھی، اس کی سعدی کی طرف پشت تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی، چوکھٹ پہ رک گیا، پھر دیکھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کے ساتھ وارث کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ امل چپکے چپکے کہہ رہی تھی، میرے بابا چلے گئے، اب میں اپنے بابا کو کیسے بلاؤں؟ اب مجھے ناشتہ کون کرائے گا؟ نور فرش پہ چوکڑی مار کر کوہنیاں گھٹنوں پہ جمائے گالوں پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ ذرا سا سوچا، پھر آنکھیں چمکی، ہاتھ گال سے ہٹائے، سر اٹھا کر بہن کو دیکھا اور چہک کر بولی، کوئی بات نہیں، ہم بابا کو فون کر لیں گے، وہ ہمارا فون ہمیشہ اٹھاتے ہیں۔ امل نے اداسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ سمجھتی تھی، اور جو سمجھتی تھی وہ چھوٹی بہن کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ نور اٹھی اور سارا کا موبائل اٹھا کر جلدی جلدی بابا کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر پہ جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ کتنی دیر بعد کروں دوبارہ سعدی بھائی؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے سعدی کو پکارا۔ سارا سب سن رہی تھی۔ ان کے نام پہ گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ سر جھکا کر آگے آیا، سارا کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا۔ سارا نے بھیگی ویران آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سعدی، میں اپنی تمام ڈگریوں کو کہیں پھینک آؤں، اتنے سال جن کے لیے میں ضائع کر دیے۔ وہ سال میں وارث کے ساتھ بھی گزار سکتی تھی۔ کیا ہم زندگی کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے؟ صرف 1 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت۔ سعدی آنکھیں بند کی، ٹپ ٹپ آنسو چہرے پہ لڑکھ رہے تھے۔ خالہ، اس کا جھکا سر اٹھا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے دل کی یائیت اور اجڑن پن بھر گیا تھا۔ کیا اس سے وارث واپس آ جائے گا؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سعدی لاجواب ہو گیا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس تب بھی نہیں تھا، یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا۔
کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں، سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارا ہو تو کہو۔ بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے، دونوں مضطرب مگر بظاہر سکون سے دور انیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلیو دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بھوئیں سینکڑے کچھ کہے جا رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا۔ تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کے بجائے گھر میں پلان کروانی چاہیے تھیں، جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی بولی۔ ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اگر اس کا گھر ہماری چار دیواری کے اندر آتا ہے، کیا سوچے گا جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے گزرے بغیر نہیں آ سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا اب پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی کی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھومی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تلاشی وغیرہ؟ صرف ایک وارننگ۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدرے مضطرب سی واپس ادھر ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہاں تک کہ آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکیاٹرسٹ، فارس بمشکل ضبط کر کے کر رہا تھا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارث نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا، نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائیں لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ ایک قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق۔ میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا ہے، اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے، اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کی جی پی ایس کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا، اور یہ رسی، یہ سب چیزیں آپ کی گاڑی سے ملی ہیں، اس نے زور دے کر دہرایا۔ فارس نے لب بھینچ گئے۔ تو وہ اس رات ادھر ہی تھا؟ ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو، یا کسی نے اس کو مجھ پہ پلانٹ کیا ہو۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ ایک خودکشی ہی ہو، کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو۔ پیکٹ لہرایا۔ آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ فارس نے سمجھتے ہوئے اسے گھورتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جائیں، وہ کریں جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا۔ باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فارس کھڑا سوچتا رہا۔ اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سعدی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گھنگریالے بالوں کی جھلک دکھائی دی۔ زمر وہاں کھڑی تھی، اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی۔ دور روز آ جاتی، پھر ان کے ساتھ رہتی۔ سعدی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور پھر باہر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ برآمدے میں آتے۔ وہاں اب حنین نہیں تھی۔ زمر اس کی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ سعدی ساتھ کھڑا ہو گیا، مایوس، شکتا، پریشان۔ ہم یعنی فارس ماموں اور میں پروسیکیوٹر آفس گئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سائیکیاٹرسٹ کی رپورٹ کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سعدی، کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ زمر، یہ کیسی خودکشی تھی جس میں ماموں کے ہاتھ پہ رسی بندھنے کا نشان تھا؟ یہ قتل تھا۔ ان کی فائلز غائب ہیں، لیپ ٹاپ، فون غائب ہے۔ اوکے، میں پروسیکیوٹر بصیرت سے بات کرتی ہوں، وہ یقیناً یہ کیس۔ وہ کیوں زمر؟ وہ چڑ گیا، خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ تو نہیں؟ زمر ایک دم رک گئی، اجنبی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو چھٹی پہ ہوں۔ چھٹی والے دن ہی میرے ماموں قتل ہوئے تھے۔ مگر سعدی کو دیکھو بیٹا، وہ ذرا رساں سے کہتی آگے ہوئی۔ مجھے بہت افسوس ہے، وارث بھائی اچھے انسان تھے، بہت وضو دار اور رکھ رکھاؤ والے۔ جس دن سے یہ ہوا ہے ہم سب اپسیٹ ہیں، مگر میں نے اتنے سال بعد اب بریک لی ہے۔ سعدی، میرے پاس روز اتنے قتل کیس آتے ہیں، میں بہت سو کو بھگتا چکی ہوں، یہ کوئی بھی دوسرا پروسیکیوٹر لے سکتا ہے، میرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، باقیوں پہ نہیں۔ وہ ضد کر رہا تھا، مگر میں ایک ہفتے میں کیا کر لوں گی؟ پھر شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا۔ اور وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ زمر ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ہمارا ماموں قتل ہو گیا اور آپ کو اپنی شادی کی پڑی ہے؟ زمر اٹھ کھڑی ہوئی، سعدی کے بالکل مقابل۔ اب وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سعدی، میری شادی کل نہیں ہے، ابھی 8 دن تو ہے نا، اور یہ تو پہلے سے طے تھا، کارڈ بٹ چکے ہیں۔ میں اس تہدیدی کے بعد کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی، شادی سادگی سے ہی ہوگی۔ مگر حماد کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں، سب تیار ہے، اب کینسل تو نہیں ہوگا نا بیٹا؟ جو ہوا ہے وہ ہونا ہے،
اور ہماری فیملی زمر، ہم کتنے ٹوٹ گئے ہیں، ہمارے اس غم میں آپ ہمیں یوں چھوڑ کر شادی کرنے جا رہی ہیں۔ وہ بے یقین تھا اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا۔ سعدی امی نہیں رہیں، ابا میری شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے ہیں۔ میں 19 سال کی ہوں، میری ایک تیار شادی کینسل ہو گئی تھی امی کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ پہلے ہم نے یہ شادی 6 ماہ آگے کی، اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا؟ آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا۔ زمر متحیر رہ گئی۔ بنا پلک جھپکے اس نے سعدی کو دیکھا۔ خود غرض؟ اس نے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ میں خود غرض ہوں سعدی؟ کیا آپ ہمارے لیے شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ خود غرض، خود غرض، خود غرض، پھر لب بھیج گئے۔ ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے۔ مجھے نہیں پتا، اس سے غصہ آنے لگا۔ ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں، کیا آپ ہمارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر؟ اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، کہہ نہ سکی۔ وہ غصے میں آگے بڑھ گیا۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر آئی تو بڑے ابا قمیض کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ساری دوپہر بھی وہ سارا کی طرف تھے، شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے۔ امی کے جانے کے بعد وہ ذرا کمزور ہو گئے تھے، مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکرائے، مڑے۔ وہ نہیں مسکرائی، نہ مڑی، ان کو دیکھتی رہی۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ غور سے اس کو دیکھا۔ تو پھر تم کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں کہ شادی 2-1 ماہ آگے کر دیں۔ بڑے ابا کے ابرو سکڑے۔ مزید غور سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ سعدی کے ماموں فوت ہوئے ہیں، جوان موت ہے، کتنی خود غرضی کی بات لگے گی اگر میں الفاظ بھرا گئے، مگر اسے رونا نہیں تھا۔ خود غرضی؟ ہاں، دروازہ بند کرنا، تھوڑی سی رہ گی بس۔ خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے، بالکل سامنے۔ اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ تم فوتگی کے گھر سے آ رہی ہو، مطلب سعدی نے کہا ہے یہ سب؟ اوفو، اس نے نہیں کہا کچھ۔ میں خود کہہ رہی ہوں، موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے۔ نہیں کی تو خود غرضی ہوگی۔ اتنا تیز رد عمل زمر، یعنی واقعی اس نے کہا ہے؟ تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو۔ ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگلی دفعہ جب سعدی کی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئیں تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کرتی تھی۔ اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا۔ اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے۔ ابا، اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں اس کیس کو لڑوں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگلی قسط بھی اسی طرح دھماکے دار اور 2 قتلوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ تیار رہیے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جیسے ہی نئی قسط آئے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کی جانب آئے۔ شکریہ۔